अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या खुदा की जानिब से भेजे जाने वाले फ़रिश्तों, आखिर तुम्हारी असल मुहिम और मकसद क्या है? फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि हम एक मुजरिम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर ऐसी सख्त मिट्टी के पत्थर बरसाएं जिन पर आपके पालने वाले मालिक की तरफ से ख़ास निशान पड़े हुए हैं, और हद से बढ़ जाने वालों के लिए तो हमने उस बस्ती में से सब ईमान लाने वालों को तो निकाल लिया, और वहाँ हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और हमने इस वाक़े में एक बड़ी निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो सख्त तकलीफ़ देने वाली खुदाई सज़ा से डरते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में भी तुम्हारे लिए बड़ा सबक है। जब हमने उन्हें फ़िरौन की तरफ खुले हुए सबूत के साथ भेजा तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के बल पर अकड़ कर मुँह फेर लिया और बोला, यह जादूगर है या दीवाना है। आखिरकार हमने उसको और उसकी फ़ौजों को पकड़ लिया और उन सब को समंदर में फेंक दिया, और वो था ही काबिल लानत। उसको इस हालत में फेंका कि अब उस पर हमेशा फिटकार बरसती ही रहेगी। और कौम आद के क़िस्से में भी तुम्हारे लिए निशानी या सबक है, जबकि हमने उन पर एक ऐसी खुश्क बेनतीजा और बुरी किस्म की आंधी भेजी कि वो जिस चीज़ पर से गुजरती उसको सूखी हुई घास के चूरे जैसा बर्बाद करके छोड़ती। इस तरह कौम समूद में भी तुम्हारे लिए खुदा की कुदरत की निशानी या सबक मौजूद है कि उनसे कहा गया कि कुछ दिन और मज़े उड़ा लो, तो उन्होंने अपने पालने वाले मालिक के हुक्म से सरकशी की, तो उन्हें उनकी आंखों के सामने एक अचानक टूट पड़ने वाली बिजली ने पकड़ लिया और वो देखते के देखते रह गए। इसके बाद न तो उनमें उठकर खड़े होने की ताकत बाकी थी और न उन्हें कोई मदद मिलना मुमकिन थी। और इससे बहुत पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी बड़ा बुरा अंजाम हुआ, क्योंकि वो भी बड़े बदकार और नाफरमान लोग थे। आसमान भी हमारी कुदरत की एक निशानी है कि उसको हमने अपनी ताकत से बनाया है और हम बड़ी वुसअत देने वाले हैं। और ज़मीन को भी हमने फ़र्श बनाया और हम कितने अच्छे हमवार करके बिछाने वाले हैं। और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, और हमने हर चीज़ को दो दो किस्म का बनाया ताकि शायद तुम समझ और सबक हासिल करो। बस अल्लाह की तरफ दौड़ो। मैं तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से साफ साफ ख़बरदार करने वाला हूँ, और अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा न बनाओ। मैं तुम्हें उसकी तरफ से इस बारे में खुला हुआ डराने वाला हूँ। गरज यूँ ही होता रहा, इनसे पहले के लोगों के पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये ना कहा हो कि ये जादूगर है या दीवाना है। क्या वो एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते चले आए हैं कि सब के सब यही बकते चले जाएं? नहीं, बल्कि ये सब एक ही तरह के सरकश गिरोह हैं। बस अब आप उनसे मुंह फेर लीजिए। अब आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अलबत्ता उन्हें समझाते रहिए, क्योंकि समझाना और नसीहत करना ईमानदारों को फ़ायदा पहुंचाता है। मैंने जिन्नात और इंसानों को इसके सिवा किसी और काम के लिए नहीं पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें। मैं उनसे न तो रोज़ी का तलबगार हूँ, न ये चाहता हूँ कि वो मुझे खाना खिलाया करें। हकीकत यह है कि अल्लाह तो खुद सबको रोज़ी देने वाला भी है और ज़बरदस्त और मजबूत क़ुव्वत वाला भी। तो यकीनन जिन लोगों ने जुल्म किया उनकी भी सज़ा की बारी मुकर्रर है, जैसे उनके साथ वालों की बारी थी। तो वो लोग मुझसे अपनी सज़ा पाने में जल्दी न करें। आखिरकार हक़ से इनकार करने वाले काफिरों के लिए तबाही ही तबाही है, क्योंकि उन्होंने अपने उस दिन का इनकार किया जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। इस सूरत में परवरदिगार दो आलम ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, तो जब फरिश्ते जो कौम लूत पर आज़ाब करने जा रहे थे, रास्ते में से गुजरते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ठहर गए और उन्हें बेटे की बशारत दी, तो उनके अंदाज से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये खुदा की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, जिनके भेजे जाने का असल मकसद कुछ और है। ये बशारत उन्होंने राह चलते हुए हमें दे दी है। लिहाजा उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हारी मुहिम क्या है? कुरान मजीद ने एक ही वाक़े को कई जगह बयान किया है और हर जगह उसके ख़ास पहलू को उजागर किया है, ताकि अक्ल मंजिल फ़िक्र पर आए और इंसान की फ़िक्री सलाहियत को बेदार करके उसे इल्म व अमल की तरग़ीब दी जा सके। चुनांचे उन्होंने कहा कि हम भेजे गए हैं एक ख़ास कौम मुजरिमीन की तरफ, हम उन पर आज़ाब लेकर आए हैं और ये कौम लूत है।
قوم لوط کے لیے عام طور پر جس عذاب کی شہرت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بستیوں کا طبقہ الٹ دیا گیا۔ یہاں جس عذاب کا ذکر ہے بس پتھروں کی بارش کا ہے، لیکن 14ویں پارے میں سورہ حجر آیت نمبر 74 میں 3 مسلسل عذابوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 صدائے مہیب یعنی خوفناک آواز، نمبر 2 طبقے کا الٹ دیا جانا، نمبر 3 پتھروں کی بارش۔ اس سلسلے میں خوفناک آواز بظاہر ان کے لیے مستقل عذاب تھا جس سے وہ برباد ہو جائیں، جیسا کہ بعض قوموں کے لیے یہ خوفناک آواز ہی مستقل عذاب کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تختہ ہی الٹ دیا گیا تو پتھروں کی بارش کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر کے اندر موجود تھے وہ بستی کا تختہ الٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ جو کہیں بستی سے باہر یا دور تھے ان کا کام پتھروں نے جو برسائے گئے تمام کیا۔ پتھروں کا یہ وصف کہ ان پر نشان لگا ہوا ہے، ابن عباس نے اس کی تشریح یہ کی کہ سفید پتھر تھا تو اس پر سیاہ نقطہ تھا، اور جو سیاہ پتھر تھا اس پر سفید نشان تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کی امت ابتدا میں بہترین امت تھی۔ شیطان نے انہیں گمراہ کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار وہ ناکام ہوا۔ ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کام کاج کے لیے جاتے تو سارے مرد ہی چلے جاتے، گھروں میں صرف عورتیں رہ جاتی۔ ابلیس لعین ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں میں جاتا اور ان کے برتن توڑ دیتا۔ اس نے کئی گھروں کے برتن توڑے۔ آخر کار لوگ تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ آج گھات لگا کر بیٹھو اور برتن توڑنے والے کا پتہ چلاؤ۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ابلیس لعین ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک شخص کے گھر میں داخل ہوا اور وہ اس کے گھر کے برتن توڑنے لگا۔ اس شخص نے اسے پکڑ لیا اور اسے لوگوں کے سامنے لے آیا اور کہنے لگا، یہ لڑکا روزانہ ہمارے برتن توڑ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اب رات ہونے کو ہے، اس لڑکے کو آج تم اپنے پاس ٹھہراؤ، کل دن ہوگا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہ شخص اس لڑکے کو اپنے گھر لے آیا۔ آدھی رات کے وقت لڑکے نے رونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ لڑکے نے کہا، میرا باپ روزانہ رات کے وقت مجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا اور سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ اس شخص کو لڑکے پر رحم آیا اور کہا کہ اٹھ اور میرے سینے پر سو جا۔ لڑکا جیسے ہی اس کے سینے پر آیا تو اس نے اس کی جنسی خواہش کو تحریک دی اور اس شخص سے خلاف فطرت عمل کروایا۔ اس شخص نے جب خلاف فطرت عمل کیا تو اسے بڑی لذت محسوس ہوئی۔ صبح ہوئی تو لڑکا تو وہاں سے جا چکا تھا۔ لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ اس مجرم لڑکے کو لے آؤ تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ اس شخص نے کہا کہ لڑکے کا تو مجھے علم نہیں، وہ رات کے کسی حصے میں یہاں سے کھسک گیا ہے، البتہ اس نے مجھے ایک نئی جنسی لذت سے روشناس کرایا ہے۔ پھر اس نے انہیں اغلام بازی کی ترکیب بتائی۔ لوگوں نے اس کے بعد اغلام بازی اختیار کر لی اور اس میں اتنے منہمک ہوئے کہ انہوں نے عورتوں سے جنسی تعلقات منقطع کر لیے اور لڑکوں پر ہی اکتفا کرنے لگے۔ پھر جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ ان کے مردوں کو گمراہ کر چکا ہے تو وہ عورتوں کے روح میں عورتوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے مردوں پر ہی قناعت کر چکے ہیں اور وہ تمہاری طرف ذرہ برابر بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ عورتوں نے کہا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تمہیں مردوں کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے عورتوں کو ہم جنس پرستی کی تعلیم دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں اور ہم جنس پرستی کو فروغ حاصل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس بدفعلی سے منع کیا، لیکن حضرت کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب ان کی بے حیائی حد سے بڑھی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پوری قوم لوط اس فعل بد میں مبتلا تھی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا گھر ہی اس سے پاک تھا، اسی لیے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہاں ہمیں فرما برداروں کا صرف ایک ہی گھر ملا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے 30 سال تک انہیں دین کی دعوت دی تھی۔ آپ ان لوگوں کو اللہ کی راہ کی دعوت دیتے تھے اور انہیں عذاب الہی سے خبردار کرتے تھے۔ وہ لوگ انتہائی گندے تھے، پیشاب پخانہ کے بعد صفائی یا طہارت نہیں کرتے تھے، وہ غسل جنابت بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ ان کی بہن تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سخی فیاض انسان تھے۔
آپ مہمانوں کی تواضع کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی مہمان نوازی کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت لوط کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ مہمان نوازی سے باز نہ آئے تو ہم آپ کے مہمانوں کو رسوا کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بھی رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ اس دھمکی کے بعد آپ چوری چھپے مہمان نوازی کرتے تھے کہ کہیں آپ کی قوم آپ کے مہمانوں کو رسوا ہی نہ کر دے۔ جس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ دین کرتے تھے وہاں آپ کا قبیلہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کو ہی ان بدبختوں کے متعلق عذاب کا اندیشہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں بارگاہ خداوندی میں ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم بندوں کے سبب اس عذاب کو ٹالتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو خدا نے دیکھا کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچے گی، تو اللہ نے اس قوم کی تباہی سے پہلے انہیں بیٹے کی بشارت سے نوازا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو سکے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتے بھیجے جو رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ جب ان فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف کا مشاہدہ جب فرشتوں نے کیا تو انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ جواب میں آپ نے بھی انہیں سلام کیا اور فرمایا ہم تم سے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ہم آپ کو غلام علیم یعنی صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ غلام علیم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے چکے تو آپ نے ان سے کہا کہ اے خدا کی جانب سے آنے والو، آپ کس مہم پر آئے ہوئے ہو؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ اس سے مستثنیٰ ہے، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کہ جس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ جب یہ فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے آنے میں یہ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ آپ اپنی امت کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں، اور آج کے بعد جب 7 دن گزر جائیں تو اپنے خاندان کو رات کے وقت ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیں، مگر آپ کی بیوی پر وہی عذاب آئے گا جو آپ کی امت پر نازل ہوگا۔ ملائکہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ قوم تباہ و برباد ہونے کو ہے۔ پھر اس واقعے کے بعد 8واں دن ہوا تو اللہ کے فرشتے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بی بی سارہ کھڑی تھیں، انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے کہ قوم لوط سے اپنا عذاب دور کر دے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اب تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا اور ان پر وہ عذاب آنے کو ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ دوسرے فرشتوں کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط ان کو مہمان سمجھ کر اپنے گھر لے آئے۔ قوم لوط کو مہمانوں کی آمد کی خبر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے سیٹی بجا کر دی۔ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آتے تھے تو وہ یہی کرتی تھی۔ لوگ سیٹی کی آواز سن کر سمجھ جاتے تھے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، اسی لیے سیٹی بجانے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ قوم لوط کو مہمانوں کی آمد کا پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کے متعلق مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے آپ سے کہا آپ ہمیں تو منع کرتے تھے لیکن آپ خود بھی ہمارے کاموں میں شامل ہیں، ہم آپ سے مصالحت کر لیتے ہیں۔ آپ نے 3 لڑکے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لڑکے کو اپنے پاس رکھو اور 2 لڑکے ہمارے سپرد کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کی اس ہوس کو دیکھا تو انہوں نے مہمان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور فرمایا کاش میرا قبیلہ بھی یہاں ہوتا تو وہ میری محافظت کرتا۔ بدمعاش افراد دروازے پر جمع ہو گئے اور انہوں نے کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم خدا کے فرشتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور ان کے چہروں کی طرف پھینک دی اور فرمایا شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹھی بھر خاک کا اثر یہ ہوا کہ پورے شہر والے اندھے ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ رب نے ان کے متعلق فیصلہ کیا ہے،
میں چاہتا ہوں کہ ان پر فوراً عذاب نازل کرو، کہیں خدا کو ان پر رحم نہ آ جائے۔ فرشتوں نے کہا ان کے عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہم صبح کے وقت ان پر عذاب نازل کریں گے۔ آپ اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور اپنے خاندان والوں سے کہہ دیں کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ ان میں سے جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس پر بھی خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ آپ کی بیوی پر بھی خدا کا عذاب ضرور نازل ہوگا کیونکہ وہ آپ کی نافرمان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک عالم رہتا تھا۔ لوگ جبرائیل امین علیہ السلام کے ایک اشارے سے اندھے ہو گئے اور ہاتھوں سے دیواروں کو ٹٹولنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جیسے ہی صبح ہوگی ہم آل لوط کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو وہ عالم سمجھ گیا کہ اب پوری قوم پر عذاب آنے والا ہے جس کا لوط علیہ السلام ان سے وعدہ کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہارے لیے عذاب الہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے گھر سے باہر نہ جانے دو۔ جب تک وہ تمہاری بستی میں رہیں گے تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر لوگ اکٹھے ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جبریل امین نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، میرے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے نور کا ایک ستون کھڑا کیا اور کہا کہ آپ ستون کے پیچھے چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ نور کا وہ ستون آگے آگے چلتا گیا اور لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر اس کے پیچھے چلتے رہے۔ نور کے ستون نے زیر زمین سفر کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام بستی سے باہر آ گئے۔ حضرت کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس پر ایک پتھر گرا جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ صبح ہوئی تو جبریل امین نے اپنے پروں سے اس خطۂ زمین کو 7ویں زمین تک علیحدہ کیا، پھر اسے اپنے پروں پر اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی صدائیں سنی۔ جب سورج طلوع ہوا تو عرش کی جانب سے آواز آئی اے جبرائیل اب اس گاؤں کو الٹ دو۔ چنانچہ انہوں نے اس بستی کو اس طرح سے الٹا کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ یہ بستی جس پر عذاب آیا شام کے نواحی علاقوں میں آباد تھی۔ جبرائیل امین نے اس بستی کو شام اور مصر کے درمیان الٹا دیا۔ جہاں جہاں وہ زمین سمندر میں گری اس نے سمندر میں ٹیلوں کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی شخص قوم لوط کے عمل کو حلال سمجھتا ہو تو موت کے وقت اس پر خدا ایک پتھر بھیجتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن دنیا والوں کو وہ پتھر دکھائی نہیں دیتا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا جب قوم لوط نے بدکاری کو رواج دیا تو زمین اتنا روئی کہ اس کے آنسو عرش الہی تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ ان پر پتھر برسا اور زمین کو حکم دیا کہ ان کو نگل لے، اور خدا نے یہ نشانی نازل ہونے والے عذاب کے اثرات میں رکھی جو بعد میں دیکھنے والوں کے لیے سامان عبرت کے طور پر اس سرزمین اور اس کے اطراف میں مدتوں موجود رہی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلے ہوئے ثبوت کے ساتھ، جس طرح قوم لوط کو عبرت کا نشان بنایا اسی طرح فرعون کو بھی عبرت کا نشان بنایا، جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے ہوئے ثبوتوں کے ساتھ آئے، عصا ید بیضا 9 معجزے لے کر آئے۔ اور سلطان اس چیز کو کہتے ہیں جو تسلط کا سبب بنے، جس سے مراد معجزہ ہے۔ سلطان مبین تعبیر قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، اس کے معنی واضح اور آشکارا دلیل ہیں۔ مگر فرعون نے خود بھی فرمان خدا سے منہ پھیرا اور اپنے ارکان حکومت اور لشکر کو بھی منحرف کیا۔ جھوٹے جبار اور سرکش لوگ عظیم پیغمبروں کو جادوگر اور دیوانہ کہہ کر پیغام حق کا انکار کر کے ان کے مقابل میں آتے تھے تاکہ حق سچ کو مٹایا جا سکے اور وہ اپنی طاقت سے حق اور سچ کو ملیا میٹ کر دیں۔ لیکن قرآن کریم فرعون جیسے جبار اور اس کے ساتھیوں کے انجام کے بارے میں اس طرح خبر دیتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے دریا میں پھینک دیا، کیونکہ اس کے اعمال ایسے ظالمانہ تھے جو سرزنش اور لعنت کے قابل تھے۔ نہ صرف خدائی عذاب نے اس قوم کو مٹا دیا
بلکہ ان کی وہ تاریخ باقی رہ گئی ہے جو آج بھی صفحہ ہستی پر موجود ہے، اور ان کے لیے باعث ذلت و رسوائی ہے۔